बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तहरीक इंसाफ के 3 दर्जन के करीब अरकान असम्बली रफू चक्कर हो चुके हैं और तहरीक इंसाफ की तरफ से बुलाए जाने वाले इजलास में इन लोगों ने शिरकत नहीं की। इसके अलावा बागी ग्रुप, ये तहरीक इंसाफ का एक बागी ग्रुप जो है वो मंजर आम पे आ चुका है और इस बागी ग्रुप के बाद अब अली अमीन गंडापुर भी फारिग। क्यों फारिग, कैसे फारिग, ये आगे चल के बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर है तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाजी कॉल की। आज एक बार फिर तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में एहतजाज करने जा रही है और ये मुबैना इंतखाबी धांधलियों के ख़िलाफ़ एहतजाज है। इस हवाले से लाहौर में GPO चौक, ये लाहौर हाई कोर्ट के बिल्कुल सामने माल रोड पे एहतजाज के लिए कॉल दी गई है कि यहाँ पे एहतजाज किया जाएगा। हालांकि इससे पहले तहरीक इंसाफ जब भी एहतजाज करती थी या कॉल देती थी तो उनका जो सेंटर पॉइंट है वो लाहौर का लिबर्टी राउंड अबाउट होता है, लेकिन इस बार लिबर्टी की बजाय GPO का इंतखाब किया गया है। GPO का इंतखाब क्यों किया गया? इसलिए कि यहाँ लाहौर हाई कोर्ट है और लाहौर हाई कोर्ट वकला का मरकज़ है, तो एहतजाज में ज़्यादातर चूँकि वकला ने शरीक होना है तो इसलिए फैसिलिटेट किया गया कि वहीं पे एहतजाज रख लेते हैं और इससे ये भी होगा कि किसी किस्म का कोई इंतशार पैदा भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ वाले ये कहते हैं जी हमारे एहतजाज में बाज़ आउटसाइडर जो हैं वो शामिल होते हैं और वो हालात को ख़राब करते हैं। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि तहरीक इंसाफ वालों को किसी और दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है। ये ख़ुद ही इस किस्म के इंतशारी और फसादी हैं कि ये मुल्क को तह बाला करने का जो है वो अपना एक जज्बा इनके अंदर हमेशा से कायम रहता है। 9 मई को आप देख लें, 9 मई के बाद तसलसल के साथ जब भी कोई एहतजाज होता है इसी तरह की सूरत पैदा होती है। लोग सोचते हैं कि यार शायद ये समझ गए हों, लेकिन ये समझते नहीं हैं। अभी कराची में जो कुछ इन्होंने किया, वहाँ पे वो SHO बेचारे के साथ उसका जो हशर नशर इन लोगों ने किया, ये 8 फरवरी के इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से वहाँ पे जो है वो असले के ज़ोर पे इलेक्शन रिग किया गया, वो सारा सबके सामने है। तो लिहाजा ये आज का दिन भी जो है वो बड़ा मैं कहता हूँ मुश्किल डे है, क्योंकि रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। ये चूँकि पहले भी इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं था तो लिहाजा उसको देखते हुए पूरे मुल्क में रेड अलर्ट है और कहीं भी तहरीक इंसाफ वालों ने अगर ज़रा सी भी कानून के दायरे से बाहर निकलने की कोशिश की तो फिर इनको कानून के दायरे के अंदर जो है वो ताकत के ज़रिए लाया जाएगा और ये ताकत का इस्तेमाल जो है ये हालात को मज़ीद गंभीर भी कर सकता है। इससे पहले हमने देखा कि कल सिंध में जो एहतजाज हुआ, GDA की तरफ से एक बहुत बड़ा एहतजाज किया गया, जलसा था जिससे GDA के सरबरा पीर साहब पगारा जो हैं उन्होंने भी ख़िताब किया, इसी तरह दीगर जो लोग हैं उन्होंने भी ख़िताब किया और इस ख़िताब में मुबैना इंतखाबी धांधलियों पर इल्ज़ामात की बुछाड़ की गई। लेकिन जो सबसे ख़तरनाक और खौफनाक तकरीर थी वो GDA के सरबरा पीर पगारा की थी, क्योंकि पीर पगारा साहब जो है ना वो भी ताकतवरों के जो है वो अपना साथी तस्वर किए जाते हैं और वैसे भी हुर मुजाहिदीन की एक तारीख़ है। इन्होंने तो पाक फ़ौज के साथ मिलके 1965 की जो जंग है उसमें बड़ा दिलेराना किरदार अदा किया है और ये वाकई मुजाहिदीन का एक जो बड़ी जमात जो है वो मुजाहिदीन जो रियासत को सपोर्ट करते हैं, जो रियासत के साथ जिहाद करने पे यकीन रखते हैं, यानी कि वो जिहाद जिसका ऐलान रियासत करे ये वो जिहाद करते हैं और इन्होंने अमलन वो जिहाद किया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि पीर पगारा साहब और इनकी हुर जमात का फ़ौज के साथ कितना गहरा ताल्लुक़ है। और पीर पगारा साहब के साथ की खबर मैंने आपको शेयर की थी कि किंगरी हाउस में जो मुलाकात हुई, बड़ी अहम मुलाकात थी। अच्छा, ये मुलाकात इस जलसे से पहले हुई थी, एक दिन पहले, और फिर भी जलसा हुआ और अब जलसे में जो उन्होंने बातें की हैं वो बड़ी खौफनाक हैं। पीर पगारा साहब कहते हैं कि जी जो खिचड़ी बन गई है 8 से 10 माह से ज़्यादा ये हुकूमत नहीं चलेगी और फ़ौज ने सबको आजमा लिया, अब आजमाने में बचा क्या है। हो सकता है एमरजेंसी या मार्शल लॉ लग जाए
یہی عدلیہ لیگل کور دے گی۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ مارشل لا آخر کیوں لگانا پڑے گا، تو اس کو ذرا تھوڑا سا نا دیکھنا پڑے گا کہ مارشل لا اگر ملک میں ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ افراتفری جو ہے بہت زیادہ بڑھ جائے، انسرجنسی جیسی صورتحال پیدا ہو جائے، امن و امان کی صورتحال کا مسئلہ درپیش آ جائے، جیسے کہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ سندھ میں اتنے زیادہ لوگوں نے احتجاج کیا، تحریک انصاف والے جو ہیں وہ احتجاج کی کال دے رہے ہیں، اور اگر آج ان کا یہ پرامن احتجاج ہوا تو ہو سکتا ہے یہ پھر ایک سلسلہ نکل پڑے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ کال دینی شروع کر دیں۔ اور ویسے بھی تحریک انصاف والے تو کئی بار یہ بات کر چکے ہیں کہ اسلام آباد کو جو لاک ڈاؤن کر دیا جانا چاہیے۔ شیر افضل مروت جو ہے وہ کتنی بار انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ جو ہمیں بار بار کہتے ہیں نا 9 مئی ہمیں دوبارہ 9 مئی کرنا پڑا تو ہم کر دیں گے، بلکہ 10-12 بھی کرنا پڑا تو کر دیں گے۔ اور وہ کبھی دھمکیاں دیتے ہیں کہ جی ہمارا یہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے، ہم نے اپنا مینڈیٹ واپس لینا نہیں ملے گا تو ہم اس کے لیے مرنے مارنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور یہ تو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن اس کا عملی مظاہرہ 8 فروری کو خیبر پختونخوا میں لوگوں نے دیکھا ہے۔ مولانا فضل الرحمان جو بات کرتے ہیں نا، وہ خیبر پختونخوا میں ملیٹنٹس گروپس جس تیزی کے ساتھ وہاں پہ ان کی پینیٹریشن بڑھی ہے وہ ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور یہ بڑا خطرناک ہے کہ وہاں پہ مسلح جتھوں کی مدد سے تحریک انصاف نے الیکشن کو رگ کیا ہے۔ اور اب آپ اندازہ لگائیں کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہو اور وہاں پہ وہی جو جنگجو وہ جو مسلح دستے ہیں ان کے خلاف پھر کون کارروائی کرے گا؟ اور یہ جو مسلح لوگ ہیں کیا یہ اسلام آباد یا ملک کے دیگر جو علاقہ جات ہیں، دیگر صوبے ہیں، کیا ان کی طرف یہ ٹریول نہیں کریں گے، اس طرف آنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ اور یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ پاکستان کے ساتھ بڑا ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پوری سچویشن میں اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں اگر مارشل لا نہیں تو پھر ایمرجنسی یا ایمرجنسی پلس جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ ملک کو ان مسلح جتھوں کے حوالے تو نہیں کیا جا سکتا۔ ریاست نے اپنی رٹ کو ہر صورت پہ قائم رکھنا ہے، اگر ریاست نے اپنی رٹ قائم نہ رکھی تو یہ تو پاکستان پہ چڑھ دوڑیں گے، اور ان سے پاکستان کو اس سے پہلے ہم نے نجات دلوائی ہے، ان لوگوں کے خلاف کامیاب آپریشن کیے ہیں، ان کے لیے پاکستان کی زمین تنگ پڑ چکی تھی، یہ بھاگ چکے تھے، لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ ماضی کی حکومت نے ان کو ویلکم کیا، اور آج یہی لوگ جو ہیں وہ ان کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں، اور دہشت جو پھیلا کے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے اب الیکشن جو ہے وہ رگ کیا گیا ہے۔ الیکشن رگ بھی انہوں نے کیا، اور باقی جماعتوں پہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی انہوں نے ہمارا الیکشن جو ہے وہ رگ کیا ہے، یہ دھاندلی کی گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تحریک انصاف والوں کی جو ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے بعد آپ نے دیکھا نا سوشل میڈیا پہ کس قسم کی جو ہے وہ اپنا اب آپ کو خوبصورت باتیں دکھائی دے رہی تھی، مولانا فضل الرحمان کی تعریفیں، اور ان کے لیے وہ کیا کچھ کیا جا رہا تھا کہ جن سے اچھا لیڈر کوئی نہیں ہے، اور ان بشرموں کو یاد نہیں آ رہا تھا کہ یار یہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کیا کہتے رہے ہیں، اور خود عمران خان کس قسم کی گھٹیا زبان استعمال کرتا رہا ہے بطور وزیر اعظم بھی اور بطور اپوزیشن لیڈر بھی۔ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے عمران خان نے ہمیشہ جو ہے بڑی تضحیکانہ گفتگو کی ہے، لیکن دیکھیں قسمت کا کھیل کہ آج اسی مولانا فضل الرحمان کی چوکھٹ پہ جانا پڑا ہے تحریک انصاف کو، اور عمران خان نے خود بھجوایا ہے۔ اس سے زیادہ بےزتی کی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور وہاں پہ جو عزت ان کی ہے نا مولانا فضل الرحمان نے، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، جب مزہ آ جائے گا آپ کو۔ سر وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ موقف ہے کہ ان انتخابات میں بدترین دھاندلی کی گئی ہے، ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، اور یہ ایسا الیکشن ہے کہ اس الیکشن کو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، جیسے کہ آپ بھی نہیں تسلیم کر رہے، کوئی پولیٹیکل پارٹی اس الیکشن کو تسلیم ہی نہیں کرتی، تو لہٰذا یہ دھاندلی زدہ الیکشن کے خلاف ہم سب کو مل کے جدوجہد کرنی چاہیے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ان کو جواب دیا نا، انہوں نے کہا جی بالکل آپ کا جو موقف ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی، اس پہ میں بھی متفق ہوں کہ بالکل الیکشن میں دھاندلی ہوئی، لیکن فرق صرف اتنا سا ہے کہ ہمارے ساتھ جو دھاندلی کی گئی وہ آپ کے لیے کی گئی، ہماری سیٹیں آپ کو دی گئیں، آپ کے لیے مسلح جتھوں نے خیبر پختونخوا میں
ہمیں نکلنے ہی نہیں دیا گیا۔ تو وہاں پہ جب یہ بات ہوئی نا تو یقین کریں وہ جو اسد قیصر اور باقی جو لوگ تھے نا وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہے کہ یار ہن کریے کی، ٹھیک ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے دوسری وضاحت بھی خیر انہوں نے کر دی ہے، وہ جو انہوں نے جنرل باجوہ اور فیض حمید صاحب کے متعلق بات کی تھی تو انہوں نے کہا جی وہ ظاہر ہے وہ ان کی زبان سے یہ نکل گیا فیض حمید کے حوالے سے، لیکن وہ اس بات کو دوبارہ دہرانا نہیں چاہتے۔ لیکن انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ 2018 کا الیکشن جنرل باجوہ اور فیض حمید سمیت اس وقت کے جو طاقتور لوگ تھے انہوں نے رگ کیا تھا، اور یہ تحریک انصاف کے لیے دھاندلی کی گئی تھی۔ مطلب یہ کہ جناب علی مولانا فضل الرحمان نے ان کو اپنے گھر بلا کے پوری دنیا کے سامنے بے عزت کر دیا کہ یہ وہی بندہ ہے جو کل تک گھٹیا زبان استعمال کرتا تھا اور آج میری چوکھٹ پہ ہے، میرے در پہ آگے بیٹھا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو ان کی اوقات یاد کرا کے ان کو وہاں سے چلتا کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے تو ان کی جو عزت کی سو کی، لیکن ان کے اپنے اراکین اسمبلی وہ بھی ان کے ساتھ جو کر رہے ہیں نا وہ میرا خیال ہے یہ اس کو ڈیزرو کرتے ہیں، کیونکہ 2018 اور اس سے پہلے 2013 میں دیکھیں کہ عمران خان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا، اور اب وہ سب ریٹرن ہو رہا ہے، مکافات عمل کا شکار ہے۔ عمران خان کے جن کی قومی اسمبلی میں 93 سیٹس ہیں، وہ 93 اس لیے ہے ظاہر ہے یہ تحریک انصاف کی حمایت سے یہ آزاد جیتے تھے، لیکن یہ ہیں آزاد۔ ابھی جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے تب تک یہ لوگ آزاد ہی ہیں، کیونکہ تحریک انصاف نے کسی سیاسی جماعت میں شمولیت کا فیصلہ نہیں کیا۔ تو آزاد جو ہیں وہ قانونی طور پہ کسی بھی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پہ کوئی ایک آدھا بیچ میں سے کھسک جاتا ہے، مطلب کوئی نون لیگ کی طرف جا رہا ہے، کوئی کہیں اور جا رہا ہے، لیکن 3 درجن کے قریب ان کے اراکین اسمبلی جو ہیں وہ رفو چکر ہو چکے ہیں، وہ غائب ہو چکے ہیں، وہ اپنی پارٹی سے علیحدگی اختیار کر چکے ہیں۔ یہ میں کس بیس پہ کہہ رہا ہوں؟ کل میریٹ ہوٹل میں ایک انہوں نے پاور شو کیا تھا، جس پریس کانفرنس کی، جس میں ان کے تمام جو الیکٹڈ لوگ تھے ان کو بھی بلایا گیا تھا، اور ان کے جو حمایت یافتہ تھے ٹکٹ ہولڈرز ان کو بھی بلایا گیا تھا۔ تو سر جو فگر سامنے آیا ہے اس کے مطابق کوئی 35 سے 37 یا 36 کے قریب کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جو اس اجلاس میں شریک ہی نہیں ہوئے، وہ آئے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ ان کے جو وزیر اعظم کے امیدوار ہیں عمر ایوب صاحب، جو کہ روپوش تھے، لاپتہ تھے، وہ اچانک منظر عام پر آئے اور ان کی ضمانتیں بھی منظور ہو گئیں پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے، ان کو بڑا ریلیف ملا۔ پھر اس کے بعد وہ اس اجلاس میں بھی شریک ہوئے تھے، اور وہ آئے اور کچھ لوگ بھی آئے، لیکن 35 کے قریب جو ہے وہ لوگ لاپتہ تھے۔ اب یہ 35 کیوں نہیں آئے، اس کا جواب تحریک انصاف کو دینا چاہیے، کیونکہ میں تو مسلسل یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ تحریک انصاف کے لوگ خود مسلم لیگ نون کے ساتھ اور دیگر پارٹیز کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں، وہ مختلف پارٹیز میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ تحریک انصاف کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہیں، وہ عمران خان کی ریاست کے خلاف بغاوت کی جو سیاست ہے اس کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس وجہ سے لوگ ان کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گروپس کی شکل میں مشاورت کر رہے ہیں اور متفقہ طور پہ کوئی ایسا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ تاثر جائے کہ تحریک انصاف کے اتنے زیادہ لوگوں نے متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کیا۔ اور وہ کیوں کیا؟ کیونکہ عمران خان کی جو سیاست ہے وہ اس سیاست کے ساتھ، اس سیاسی سوچ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ نہ صرف مرکز کی میں نے آپ کو بات بتائی، بلکہ خیبر پختونخوا میں بھی صورتحال اچھی نہیں ہے، کیونکہ عمران خان نے خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور کو نامزد کیا جو 9 مئی کا ملزم ہے، پنجاب میں انہوں نے میاں اسلم اقبال کو نامزد کیا جو کہ 9 مئی کا ملزم ہے، مرکز میں انہوں نے عمر ایوب کو نامزد کیا جو کہ 9 مئی کا ملزم ہے۔ اور عمر ایوب صاحب نے ابھی وزیر اعظم بنے نہیں ہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے خود کو شاید وزیر اعظم تصور کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ جناب علی حکومت میں آتے ہی عمران خان کو قانونی طور پر رہا کریں گے۔ دیکھیں مطلب یہ پاکستان جو ہے وہ کسی آئین قانون اور ضابطے کے مطابق نہیں چلتا،
یہ پاکستان ان کے باپ کی جگیر ہے اور ان کی مرضی کے مطابق چلتا ہے کہ جو یہ چاہیں گے ویسے ہی ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن کی حکومت بننی نہیں ہے۔ یہ جو 93 کا فگر ہے نا، میں نے بتایا اس میں سے 30-35 نکال دیں پیچھے کے پر چلے 93 سوچو یار، 93 میں بھی ان کی حکومت نہیں بنتی، اور ایک طرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حکومت بنائیں گے اور دوسری طرف انہی کے لوگ بیرسٹر سیف نے باضابطہ یہ اعلان کر دیا وہ اپنا آفتاب شیرپاؤ سے ملاقات کے بعد کہ جی ہم مرکز اور پنجاب میں اپوزیشن میں بیٹھیں گے، کیونکہ ہمارے پاس تو اکثریت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نمبر گیم نہیں ہے کہ لہٰذا ہم حکومت بنا سکیں، تو ہم تو جائیں گے اپوزیشن میں۔ لیکن خیبر پختونخوا کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہاں کا ایک جو باغی گروپ ہے وہ چھا چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں اسد کیسر اور اسی طرح علی امین گنڈا پور، مشتاق غنی گروپ اور ایک اور گروپ ہے، یہ چاروں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ گزشتہ روز ہونے والے ایک اجلاس میں اسد کیسر اور علی امین گنڈا پور جو گروپ ہے ان کے مابین تصادم بھی ہوا، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ سخت زبان کا استعمال بھی کیا گیا، اور یہاں تک بات سننے میں آئی ہے کہ معاملہ جو ہے وہ ہاتھا پائی تک پہنچا۔ پھر اس کے بعد اسد کیسر صاحب کی عمران خان سے جو ملاقات ہوئی تھی، اس میں عمران خان صاحب نے اس معاملے کو سیٹل کرنے کے لیے اسد کیسر کے بھائی عاقب اللہ کو اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نامزد کیا، لیکن اس نامزدگی کے باوجود معاملہ تھما نہیں ہے۔ مشتاق غنی گروپ اور عاطف خان گروپ جو ہے انہوں نے مزید اس پر جو ہے وہ رجسٹ کیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شور ڈالے گا اس کی سن لی جائے گی۔ تو جناب علی شور پھر بڑھ گیا ہے، اور بڑھنے کے بعد معاملہ چلا گیا ہے ایک بار پھر کپتان کو ریفر کر دیا گیا ہے کہ جی علی امین گنڈا پور کی نامزدگی پہ ذرا غور فرما لیں، اگر آپ نے غور نہ فرمایا تو ایسا نہ ہو کہ ایک بڑا گروپ آپ سے الگ ہو جائے۔ اور یہاں بھی KPK میں بھی تحریک انصاف کے آزاد امیدواران جو آپ کے حمایت یافتہ، یعنی کہ جو آپ کے ساتھ اپنی لائلٹی شو کریں گے، ان کو یہاں بھی اپوزیشن میں بیٹھنا پڑ سکتا ہے۔ یہ صورتحال جو ہے وہ کافی دلچسپ ہو چکی ہے خیبر پختونخوا میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مجموعی طور پہ پورے ملک میں تحریک انصاف جو ہے وہ کافی مشکلات کا شکار ہے کہ اگر وہ کسی جماعت میں شمولیت اختیار کرتے ہیں تب بھی لوگ جائیں گے، نہیں کرتے تو تب بھی جائیں گے، اور اس صورتحال سے کیسے نکلنا ہے یہ ابھی تک ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔